नसीब चमके हैं फर्शियों के, नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जान है इश्क मुस्तफ़ा प्रोग्राम के ज़रिए हम निगरान शूरा अबू हामिद हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया के साथ इश्क व मस्ती की, मोहब्बत व प्यार की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ और निस्बत और मोहब्बत और वारफ़तगी की बातें सुनते हैं, सीखते हैं और बड़े प्यारे प्यारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू के सिलसिले रहे। खाके मदीना पर बड़ा प्यारा सिलसिला हुआ, इश्क़ रसूल के हवाले से हुस्न व जमाल मुस्तफ़ा पर प्रोग्राम हुआ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार मदीना पाक की शान के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू का सिलसिला रहा। आज हमारा मौज़ू है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे आज़ाए मुबारका। आपके जिस्म अतहर का एक एक उज़्व पाक जो था वो इंतहाई लाजवाब और नूरानी और बेमिसाल था। चाहे वो जुल्फ़ें हों या आँखें हों या अबरू हों या पलकें हों या कान हों या दाढ़ी शरीफ हो या ख़त मुबारक हो या मूँछें हों या वो होंठ मुबारक हों या दाँत मुबारक हों या ज़बान मुबारक हों या कंधे मुबारक हों या बाजू मुबारक हों या उंगलियां मुबारक हों या नाखुन मुबारक हों, सीना मुबारक हो, कमर मुबारक हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाले ये प्यारे प्यारे आज़ा, इनकी मिसाल ही आप नहीं बयान कर सकते। वो लाजवाब अंदाज, वो रब तबारक व तआला की अताएं, सुबहान अल्लाह, नूर ही नूर, हर जगह से नूर ही का ज़ुहूर है, सुबहान अल्लाह। तो ये सिलसिला आज इंशाअल्लाह रहेगा आज़ाए मुबारका के हवाले से। हम प्यारे प्यारे अशार भी आपको सुनाएंगे। महमूद भाई, एक बड़ा ही खूबसूरत कलाम है। जाँ बलब हूँ आ मेरी जाँ अलगियास, जाँ बलब हूँ आ मेरी जाँ अलगियास, होते हैं कुछ और सामा अलगियास। ये कलाम जो है ये पूरा इस्तिमदाद पर मबनी है, एक इस्तिगासा है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियादें की गई हैं। लेकिन इस कलाम में एक राज है, वो ये है महमूद भाई कि इस कलाम में हर शेर में मुख्तलिफ आज़ाए मुबारका से इस्तिमदाद की गई है और उनसे फरियादें की गई हैं। यानी एक तो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद के लिए अर्ज़ करना, अल्लाह की अता से आप हमारी मदद कीजिए। और इस कलाम की ये खासियत है कि इसमें आज़ाए मुबारका की बारगाह में जो अर्ज़ है ना, उसका अंदाज इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देता है। बड़ा ही खूबसूरत कलाम है। जाँ बलब का मतलब ये है कि जो तकलीफ में हो, जिसकी जान निकलने वाली हो और बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो अर्ज़ करते हैं कि जाँ बलब हूँ, परेशान हूँ, ऐ मेरी जाँ आप करम फरमाइए, आ जाइए। अलगियास, अलगियास यानी अलमदद, मदद फरमाइए, करम फरमाइए, मेहरबानी फरमाइए। इसी कलाम में फिर अगर आप देखते जाएं, कोशिश करता हूँ कि कुछ इसके अशार आपकी तरफ बढ़ाऊँ। आप कहते हैं पहले जुल्फ़ों से इब्तिदा है। कौन लिख रहा है? जो कि आला हज़रत के छोटे भाई हैं और इमामुल कलाम है। आप भी ज़बरदस्त शायर हैं और बहुत बड़े आशिक रसूल। जुल्फ़ों से अर्ज़ करते हैं, अल मदद ए जुल्फ़ सरवर अल मदद, हूँ बलाओं में परेशान अलगियास। अच्छा, इसमें ये खासियत भी है कि जो जिससे इस्तिमदाद है, जिससे अर्ज़ है, तो कुछ ना कुछ उस उज़्वे पाक की या उस तरह की कोई बात भी मिसाली अंदाज में करते हैं कि जब जुल्फ़ें बिखरी होती हैं तो उन्हें परेशान जुल्फ़ भी कहा जाता है। तो अब जुल्फ़ों से अर्ज़ कर रहे हैं कि मेरी मदद कीजिए, आप तो परेशान हाल नहीं है, आप तो परेशानी दूर करने वाली जुल्फ़ें हैं, लेकिन मैं बलाओं में परेशान हूँ। दिल की उलझन दूर कर गैसुए पाक, ए करम के सुम्बुलिस्तां अलगियास। सुम्बुलिस्तां कहते हैं जो बाग हो। अब प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुल्फ़ों का एक ज़रा तसव्वुर बनाइए और एक खूबसूरत हरे भरे लहलहाते बाग। फिर अर्ज़ करते हैं जबीन मुबारक से, गमज़दों की शाम है तारीक रात, यानी एक तरफ तारीक रात है और एक तरफ नूरानी नूरानी चमकदार पेशानी है। अर्ज करते हैं गमज़दों की शाम है तारीक रात, ए जबी ए माह ताबा अलगियास, अब रुए शाह काट दे जंजीर गम, तेरे सदके तेरे कुर्बान अलगियास। फिर अर्ज करते हैं इनसे मिज़ा, मिज़ा कहते हैं पलकों को, ये जो पलके हैं ना, आंखों के आगे साया कना,
ان سے عرض کرتے ہیں دل کے ہر پہلو میں غم کی پھانس ہے. پھانس دیکھی ہوگی جو بانس وغیرہ سے نکلتی ہے, پھانس چھپ جاتی ہے, بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے, یہ پلکوں کی طرح ہی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی. تو اسی سے کہہ رہے ہیں دل کے ہر پہلو میں غم کی پھانس ہے, میں فدا مژگان جانا الغیاث. مژگان یعنی پلکیں. نگاہوں سے فریاد کر رہے ہیں کہ تیر غم کے دل میں چھد کر رہ گئے, اے نگاہ مہر جانا الغیاث. پھر آتے ہیں چہرہ انور, رخسار. رخسار کو کہتے ہیں عارض, تو کہتے ہیں عارض رنگین خزاں کو دور کر, اے جنا آرا گلستہ الغیاث. جنا آرا کہتے ہیں جو جنت کو بھی مزین کرے. جنا آرا مانے جہاں آرا کا کیا مطلب, جہاں آرا جو دنیا کو مزین کرے, اور جنا آرا وہ جو جنت کو مزین کرے. وہ کون سے چہرہ ہوگا جو جنت کو بھی نور بخشے گا؟ ہمارے آقا کا چہرہ, آقا کا عارض. تو عرض کرتے ہیں اے جنا آرا گلستان, پیارے آقا کا مبارک چہرہ, اسے عرض کر رہے ہیں اے جنا آرا گلستان الغیاث, میری مدد کیجیے. اب ناک مبارک سے عرض کرتے ہیں بین یہ پر نور حال ما ببین, اے پیاری پیاری ناک مبارک میرے حال پر بھی نظر کیجیے. یہ فارسی کا لفظ ہے حال ما ببین, کہ میرے حال کی طرف نظر فرمائیے. اللہ اللہ, ناک میں دم ہے میری جان الغیاث, یعنی ناک میں دم اسی وقت کہتے ہیں جب بڑا پریشان ہو بندہ. مسکراہٹ سے عرض ہے اے تبسم غنچہائے دل کی جان, کھل چلیں مرجھائی کلیاں الغیاث. در مقصد کے لیے ہوں غرق غم, گوہر شاداب دنداں الغیاث. میں اپنے مقصد کے لیے غرق غم ہوں کہ میرا مقصد پورا ہو جائے, میں جس مقصد کے لیے پیدا ہوا وہ اس میں کامیاب ہو جاؤں, ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاؤں, یہی غم ستا رہا ہے. اے مبارک دانت شریف, اے دنداں آپ کرم فرمائیے. یہ ایک ایک چیز سے فریاد کا جو انداز ہے محمود بھائی, یہ خاصیت ہے, آپ نے کسی بھی کلام میں نہیں دیکھا ہوگا, میں نے بھی نہیں دیکھا. یہ ایک واحد کلام ہے جو خانوادہ اعلیٰ حضرت کی بڑی شان ہے. زبان پاک سے عرض ہے اے زبان پاک کچھ کہہ دے کہ ہو اللہ. یہ جو کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا ہے. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. تو عرض کرتے ہیں اے زبان پاک کچھ کہہ دے کہ ہو, رد بلائے بے زبانہ الغیاث. ہم بے زبان, ہماری تو نہیں چلتی نا, ہم ایسے ہی گویا بے زبان, ہم بے زبانوں کی بلا رد ہو جائے. آپ کچھ کہہ دیجئے, سفارش کر دیجئے. اب اس زبان پر جو جاری ہے وہ کیا ہے؟ کلام, گفتگو. اب اس گفتگو سے فریاد ہے. کیا حسن ہے عشق کی بات دیکھیں. اب کلام سے عرض ہے اے کلام اے راحت جانے کلیم, کلمہ گو ہے غم سے نالا الغیاث. مدد فرمائی. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھی سے فریاد کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ریش اطہر سنبل گلزار خلد. ریش مانے داڑھی, اور اسے گلزار خلد کی مبارک گھاس سے گویا تشبیہ دیتے ہوئے پیاری پیاری اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اے ریش اطہر سنبل گلزار خلد, ریش غم سے ہوں پریشان الغیاث. ریش یہاں پر جو ہے وہ تکلیف کے معنی میں, ریش غم یعنی غم کے ریشے, وہ ریشہ پھنس جاتا ہے, بندہ پریشان ہوتا ہے. تو میں ریش غم سے پریشان ہوں اور آپ کی داڑھی سے عرض ہے یا رسول اللہ کرم فرمائیے. اب گلے مبارک سے, گلو کہتے ہیں گلے کو, اب اس گلے سے عرض ہے جو روشن روشن نورانی نورانی گلا, ایسا پیارا خوبصورت گلا کہ اگر اس کی طرف نگاہ ہو جائے تو سورج کی روشنی بھی کم نظر آنے لگے. اس سے عرض ہے اے گلو اے صبح جنت شمع نور, تیرا ہے شام غریباں الغیاث. ہماری شام غریباں, ہماری جو زندگی ہے وہ سیاہ ہے, گناہوں سے اٹی پڑی ہے, تکلیفوں میں بھری ہوئی ہے. آپ کی مبارک گلے سے عرض ہے کہ کرم ہو جائے. اب ہے مبارک کندھے کے بارگاہ میں حاضری, اب نیچے حاضر ہو رہے ہیں. یہ تو نیچے کچھ ہے ہی نہیں نا, اوپر ہی اوپر ہے, اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے. عرض کرتے ہیں غم سے ہوں ہم دوش, اے دوش المدد, اے دوش اے کندھے مبارک المدد, دوش پر ہے بار عصیاں الغیاث. میرے کندھوں پر عصیاں کا بوجھ ہے, عصیاں کا بار ہے الغیاث. اور آپ کے کندھے وہ ہیں کہ جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سے. ہم سیاہ نام یعنی ہمارے جو برے نام ہیں, ہم گناہگار ہیں, لیکن آپ کیا ہیں؟ آپ جو ہیں وہ غفران کی مغفرت کی دستاویز عطا کرتے ہیں. تو آپ کر دیجئے کرم اے مبارک لکیریں. ہم سیاہ ناموں کو اے تحریر دست, تو ہو دستاویز غفران الغیاث, کہ ہمیں جو ہے نا وہ دستاویز غفران مغفرت کی
ایک پروانہ مل جائے، مغفرت کی عطا ہو جائے کہ اسے ہم نے بخش دیا، بندہ آزاد شدہ ہے، یہ ہمارے در کا یہ لکیریں عطا کر دے۔ انگلیوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے محمود بھائی کہتے ہیں پھر بہائیں انگلیاں انہار فیض، فیض کی نہریں بہائیں، جیسے ایک مقام پر 70، ایک مقام پر 80، ایک مقام پر 300، اور ایک بار 1500 صحابہ اکرام علیہم رضوان۔ یہ 4 واقعات ملتے ہیں کہ مبارک انگلیوں نے جو ہے وہ چھلکنے والے فوارے بہائے۔ تو اب ان سے عرض کر رہے ہیں پھر بہائیں انگلیاں انہار فیض، پیاس سے ہونٹوں پہ ہیں جا الغیاث۔ پھر ناخن مبارک سے عرض ہے بہر حق اے ناخن اے عقدہ کشا، مشکلیں ہو جائیں آساں الغیاث۔ پھر سینہ پرنور سے عرض ہے سینہ پرنور صدقہ نور کا، نور کا صدقہ بے ضیا سینہ ہے ویراں الغیاث۔ تو یوں دیکھیں تو مبارک زلفوں سے آتے آتے پھر جگر سے عرض ہے، شکم سے عرض ہے، پشت پاک سے عرض ہے، کمر پاک سے عرض ہے، یہاں تک کہ امام شریف سے، دامن سے، آپ کے مبارک بند قبا جس کو ہم بٹن کہتے ہیں ان سے بھی عرض کرتے ہیں، پھر آستین سے کرتے ہیں، چاک مبارک سے کرتے ہیں، یہ جو سائیڈ میں چاک ہوتا ہے، پھر دامن مبارک سے۔ پورا کلام جو ہے وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نورانی نورانی اعضائے مبارکہ سے فریاد کا ایک الگ رنگ ہے اس میں، اور پھر لباس مبارک کی بھی ایک ایک حصے سے استمداد ہے۔ الغیاث کئی دفعہ سنا بھی ہے، لیکن جس انداز سے اس کو آج بیان کیا گیا ہے، اور ہر عضو پاک جو کہ عضو پاک اپنی خصوصیات کے ساتھ بھی ہے، اپنی برکتوں کے ساتھ بھی ہے، اپنے کمالات کے ساتھ بھی ہے، اپنے جمال کے ساتھ بھی ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو بیان کیے جاتے ہیں نا، اس کا جمال اور اس کا کمال، ان دونوں کا بیان جدا جدا ہے۔ ایک ہے کمال، ایک ہے جمال۔ دونوں مصروں کو اگر ہم غور کرتے ہیں تو اگر جیسے کوئی فن کا ماہر ہو نا، تو پہلا مصرع پڑھتے ہی وہ یہ بات بیان کر دے گا کہ دوسرے مصرے میں ہو نہ ہو، اس طرح کا ذکر ہوگا، اس عضو کی کوئی نہ کوئی خصوصیت، اس سے ریلیٹڈ چیز، جیسے کہ نگاہ سے جو چیز ریلیٹڈ ہے نا وہ دکھنا ہے، دیکھنا۔ بازو سے جو ریلیٹڈ ہے نا وہ طاقت ہے، مدد ہے، پکڑنا ہے۔ اسی طرح بالوں کے تعلق سے آپ نے کہا، آنکھوں کے تعلق سے کہا، پریشان ہے، یہ دیگر چیزوں سے پلکوں کے لیے ہے پھانس، جی پلکوں سے یہ آپ نے کہا پلکوں کے لیے پھانس، تو وہ پھانس جیسے ہوتی ہے نا، استعارے جس کو کہتے ہیں، اشارے جو جس طرح کے یہاں بیان کیے گئے۔ اب یہ دیکھیں نا، جو اس قدر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گویا کہ ہم یوں کہیں کہ جلووں میں گم ہو، اور اس کے سامنے سراپا اس طرح جیسے کہ وہ آنکھ کہتے نا، وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے، آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن، آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن، جلوے خدائے طالب، جلوے خدائے طالب دیدار کی طرف، جلوے خدائے طالب دیدار کی طرف، آنکھیں جو بند۔ اب یہ غور کریں، آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کے کھلنے کی بات کی جا رہی ہے۔ آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن، جلوے خدائے طالب، جلوے خدائے طالب دیدار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرف، رحمان خود ہے میرے، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف۔ اب دیکھیے، طرف دار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرف، کہ سرکار کی رحمت مجھ پر کیوں نہ ہو، کہ رحمان رب عز و جل، اللہ کے سوا کوئی رحمان نہیں ہے، رحمان
خود ہے میرے طرفدار کی طرف، یعنی کہ جب میرا رب کریم، میرے محبوب کریم کی اس پر اتنی عنایتیں ہیں اور محبوب کریم کا میں غلام اور امتی، تو رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرف۔ وہ جلوے جو ہے نا، جیسے آنکھوں میں بسے ہوئے نا، بالکل جیسے کہ آنکھیں بند ہوں۔ اب یہ کیا ان کا آنکھیں بند ہونا کھلنا، سکی جانے گدا جانے، اب ان کا تو کیا معاملہ ہوگا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ جس طرح کی اشعار لکھے جاتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت نے سلام میں جس طرح کے اشعار لکھے ہیں، تو انہوں نے ایک تو مطالعہ بڑا زبردست ہوگا یہ اشعار، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعضائے مبارک کا مطالعہ، ان کو جو حدیثوں میں اور جو صحابہ کرام نے جس طرح بیان کیا، پھر اس کی جو خصوصیات بیان کی گئیں، ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ ان کے جو معجزات اور ان کی جو مزید جو چیزیں بیان کی گئیں، ان کا اس قدر مطالعہ ہو تو اس قدر اشعار کے اندر چیزیں لائی جا سکتی ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ ہم جب یہ اشعار پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے یار اب اسے کیا مراد لی جائے گی، اسے کیا مطلب کہ لیا جائے گا، اسے کیا لیا گیا ہوگا۔ اس کے تحت شرح ہوتی ہے تو جناب کئی صفحے شروحات کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ سب یقیناً سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت، الفت، تعلق کا گویا کہ یہ بیان ہے، سراپا میرے حضور کا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے نا، اگر ایک لفظ میں کہیں تو اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، تابشیں یعنی نورانیت، لطافت، فیضان۔ اللہ رے یہ ایک تعجب کا لفظ ہے، جب کسی چیز پر کوئی لفظ ہی نہ مل رہا تو بندہ یوں کہتا ہے اللہ رے، کیا شان ہے آپ۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ آپ کو تو میں تجلیوں کی، نورانیتوں کی جان کہوں کہ آپ کے صدقے سب کچھ ہے، آپ کے اس نورانی جسم کا صدقہ ہے کہ یہ ساری کائنات میں جو بھی روشنی ہے، جو بھی ہدایت ہے۔ یہ بڑا خوبصورت آغاز اس شعر سے مزید ہم کر سکتے ہیں۔ سلام رضا جو ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس میں شعر نمبر میں پڑھ رہا تھا، مجھے پتا چلا آج یہ موضوع ہے، تو شعر نمبر 31 سے لے کر 81 وہاں تک اعضائے مبارک کا بیان ہے، اشعار میں ان کی خصوصیت بیان ہوئی ہے، جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام، منبت اگایا گیا، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام، یعنی یہاں سے یوں سمجھے کہ جس میں مبارک کا ایک بہترین بیان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آغاز فرماتے ہیں، اور یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہترین خصوصیت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرا خیال ہے اس پر تو آپ کئی اشعار کی تیاریاں کر آئے ہوئے ہوں گے، ظاہر ہے کہ اور بھی اعضائے مبارکہ کی آج شان پورا موضوع ہے لینی ہے۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی انہی کی کی رنگت گلاب میں ہے۔ جلووں پر تو اشعار بھرے ہوئے ہیں کہ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں۔ ہمارا موضوع تو اعضاء ہے نا، ایک ایک کر کے کان مبارک جلوے سے آغاز ہمارا، ہو رہا ہے، اس شعر میں جلوے کی بات ہے، جی ہاں، پھر آگے قد مبارک کی بات ہو رہی ہے۔ جی کرتے رہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ قد بے سایہ کے سایہ مرحمت، ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ مبارک سایہ ہے کہ جو نظر نہیں آتا، لیکن یہ ایسا رحمت والا سایہ ہے کہ پوری کائنات پہ پڑ رہا ہے، اتنا لمبا سایہ ہے، پوری کائنات کو اس نے گھیرا ہوا ہے، اور یہ ہے بے سایہ، نظر نہیں آتا، بے سایہ قد کا وہ سایہ ہے، لیکن وہ اتنا کھچا وہ ممدود رافت کہ جس کی مہربانی بہت زیادہ، بہت پھیلی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں ممدود رافت۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ وہ قد مبارک ہے، یہ قد و قامت ایسا ہے کہ طائران قدس جس کی ہیں قمریاں، یعنی جنت کے جو مبارک پرندے ہوں گے وہ اس کے گن گانے والے قمریاں ہوں گی، اس صحیح سرو قامت پہ لاکھوں سلام۔ صحیح سرو ایک درخت ہے، تو وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بڑا لمبا ہوتا ہے، اس سے تشبیہ دے رہے ہیں اس مبارک سراپا کو۔ پھر عرض کرتے ہیں مبارک چہرے کی
شان میں کہ وصف جس کا ہے آئینہ حق نما، ان مبارک جلووں میں رب تبارک و تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے، آئینہ حق نما، اس خدا ساز طلعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی یہ اتنا پیارا شعر ہے آج اشفاق اور محمود بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی جو شان بیان کی گئی ہے اور اس کی جو برکتیں بیان ہے، کمال اور جمال۔ ایک تو جمال ہے کہ تم دیکھتے کہ سورج آسمان پر نہیں، مصطفیٰ کریم کے چہرے پر گردش کر رہا ہے، اتنا روشن چہرہ تھا۔ جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض کی حالت میں تھے، تو جو حجرہ پاک سے آپ کے گھر سے آپ نے پردہ ہٹایا، دیکھتے اپنے صحابہ کرام کو، تو جیسے ہی کپڑا ہٹانا، اس روایتوں کے مضامین، جیسے کپڑا ہٹا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ پاک سے کپڑا ہٹا کہ آقا دیکھیں، تو صحابہ کرام کے رخ جو تھے نا وہ حجرہ پاک کی طرح، جس نے مدینہ شریف میں حاضری دی ہے، اگر آپ نماز پڑھیں اور آپ کو یہ ہو کہ حجرہ پاک سے محبوب کریم کی زیارت، تو پھر آپ کا چہرہ یوں ہو جائے گا حجرہ پاک کی طرف، ٹھیک ہے؟ حجرہ پاک دل کی جانب ہے، یہ مرکز دل ہے، تو دل کی جانب ہے۔ اس طرح کی روایتیں آتی ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ کہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ تھا جسے گویا کھلا قرآن ہے، اتنا روشن اور اتنا عالی شان اور اتنا مبارک چہرہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا۔ اور یہ روایتیں ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر یہ کہا گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب یہ جو شعر ہے نا کہ جس میں اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مطلب کہ وہ کیا تھا، وصف جس کا ہے آئینہ حق نما، حق نما، اس میں حق نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے کیسا مسلمان بنایا ہو ہے۔ جاتے تھے لوگ، دیکھ کے مسلمان ہو مسلمان جاتے تھے، دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک، واقعی دیکھیں چہرہ، ہم بھی اب آپس میں بات کریں تو ایک چہرے کی خوبصورتی، چہرے کے حسن کی ایک بات کی جاتی ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہر طرح کی خوبی تھی نا، آپ دکھنے میں بھی بے مثال اور با کمال تھے، اور آپ کی عادت مبارکہ بھی بے مثال و با کمال، یعنی ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے دکھنے میں، چلنے میں، ہر چیز میں آپ قربان ہو جائیں اس کے اوپر، مگر وہ جیسے ہی بات کرے آپ بولے یار اس کو بات کرنا بھی نہیں آتی، جیسے قریب آئے تو اس کے کپڑوں سے یا اس کے وجود سے بدبو آ جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے تو آپ کو اس سے آپ دور ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک وجود پاک میں کوئی ایسی شے تھی نہ جس سے کوئی دور ہو جائے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا، میرے سامنے ایک شعر ہے جی اشفاق، اس میں اعلیٰ حضرت کی بھی بات بیان کروں گا۔ یار اعلیٰ حضرت کا جو انتخاب ہے نا لفظوں کا، نور عین لطافت، آپ کے سامنے ہوگا یہ شعر، الطف درود، نور عین لطافت پہ الطف درود، الطف یعنی لطافت اور الطف آگے دیکھیں، نور عین لطافت پہ الطف درود، زیب و زین نظافت پہ لاکھوں سلام۔ کیا ہوا؟ یعنی عین کہتے ہیں سراپا، لطافت کہتے ہیں شفاف، الطف کہتے ہیں سب سے پاکیزہ، الطف یعنی یہ مطلب کہ زیب زینت کو کہتے ہیں، زین خوبصورتی کو کہتے ہیں، یعنی سراپا نور اور جس میں عطر، لطافت اور نظافت کا حسین مجموعہ تھا۔ محبوب کریم کی شان بیان کرنے میں جو سب سے بہترین اردو کا ورڈ تھا نا، جب اس سے بہتر ورڈ اعلیٰ حضرت کا انتخاب نہ ہو سکا ہو، اس سب سے خوبصورت اور بہترین لفظ کو، حرف کو، الفاظ کو محبوب کریم کی شان بیان کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، واہ، جس سے مزید ہمارے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت بڑھتی ہے، ان کا عشق، ان کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ہیں۔ کیا بات۔ پھر آگے جو ہے وہ مبارک سر کی شان میں عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، یہ اور مولانا حسن رضا خان صاحب کا جو پہلے ہم نے کلام پڑھا تھا، جی، اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں ہر عضو کی بارگاہ میں عرض ہے، یہاں پر شان اور کرم کی بات ہے، تو اس طرح سے وہ میں نے جو عرض کیا تھا کہ آپ کو ایسی معروضات کہیں اور نہیں ملیں گی۔ ناظرین کو
تو یہ جو سلام رضا ہے اس پہ بھی لاجواب انداز سے شان مصطفی تقریباً 250 اشعار میں جو شان پاک بیان کی ہے، دنیا اردو میں ایسا نہیں ملے گا۔ میری اتنی خواہش ہے جیسے مثال کے طور پر میں اظہار کرتا ہوں، میں سوچ رہا تھا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ 12ویں شریف کی محفل ہوتی ہے تو اس میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایسا مطلب موقع ایسا آتا ہے کہ مجھے بیان کرنا ہوتا ہے اور میں حاضر ہوتا ہوں، اور تو مجھے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس اتنی زبردست اردو ہوتی اور میرے پاس اتنا علم ہوتا، میرے پاس اتنی معلومات ہوتی، میرا اتنا مطالعہ ہوتا نا، تو یہ اعلیٰ حضرت کے یہ جتنے بھی سلام کے اشعار ہیں نا، ان اشعار کو ایک مخصوص انداز میں طرز میں پڑھ رہے ہوتے، اٹک اٹک کر وضاحت کرنے سے جو ہے نا وہ اتنا وہ اصل میں ناظرین بھی سمجھ پائیں ایسا وہ نہیں، وہ علم کا دریا ناظرین کب سمجھیں گے؟ ناظرین سمجھانا جیسے کہ آپ جیسے کہ وہ پڑھے جس کے سجدے کو محراب کعبہ، سجدے کو جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، طرز میں ان بھووں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جیسے یہ پڑھا تو ہم نے اس کی کہ یہ کیا ہے محراب، بھویں ہوتی ہیں، یہ جب ملتی ہیں تو محراب بنتا ہے، اس کا ایک اپنا حسن ہے۔ اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سارے بت گر پڑے اور کعبہ معظمہ کے تعلق سے جو بیان ہوا تو چند چیزیں جیسے بیان کی، اس کے بعد پھر ایک اور شعر، تو پھر اس کی وضاحت، پھر ایک اور شعر اس کی وضاحت، تو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، تو پھر وہ جو نگاہ عنایت کا جو پھر کئی اشعار تو صرف اسی پر ہی ہیں، خالی چہرے انور کا ذکر ہوتا ہے تو کئی اشعار اسی پر ہوتے ہیں۔ چہرے انور کا جب ذکر ہے، آپ سلام پڑھیں تو چہرے انور کا جو ذکر ہے، جبین مبارک، بہویں مبارک، پلک مبارک، تو ریش مبارک، چہرہ مبارک، ہونٹ مبارک، دہن مبارک، کان مبارک، زلف مبارک، پورے اگر اس پر ذکر کرے تو خالی مطلب کہ خالی ابھی تو آپ کی زندگی گزر جائے گی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے پاک کا بیان بھی مکمل نہ ہو سکے۔ ایون وہ مبارک رگ شریف جو نظر آتی تھی، اس رگ کے بھی شان میں عرض کی ہے کہ چشمہ مہر میں موج نور جلال، اس رگ ہاشمیت پہ لاکھوں سلام۔ یہ رگ مبارک کی بھی تعریف چھوڑی نہیں ہے، اور اس سے بھی عرض کر رہے ہیں یہ مبارک کا انداز ہے، اپروچ اعلیٰ حضرت کی اپروچ دیکھیے یار، لعاب شریف میں لعاب مبارک، زبان مبارک الگ، دندان مبارک الگ، ٹھیک ہے نا، تو وہ مطلب یہ سب ہر چیز دندان مبارک میں بھی جو دانتوں کے جو نام ہیں ان سب ناموں کے ساتھ ایک چیزیں الگ ہیں، ان کی خرکیوں کے تعلق سے کلام الگ، کندھے کا بیان الگ، بازو کا بیان الگ، کلائی کا بیان الگ، انگلیوں کا بیان الگ، ناخنوں کا بیان الگ، ہتھیلی کا بیان الگ، لکیروں کا بیان الگ، یہ سارے بیان الگ الگ ہیں۔ ایسی محبت ہے، کمال ہے۔ دیکھیں اچھا یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبتوں کا فیضان ہے نا، انہوں نے ایک ایک شے لکھ کر اور بیان کر کے آقا کے غلاموں تک پہنچائی، یہ ہے تمنا ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ اتنا علم اب یہ اب حاجی اشفاق خالی بیان ہے، یہ کلام پڑھے نہیں، یہ خالی کلام، کیونکہ ان کو کلام آتا یاد ہے تو ان کو کلام میں مسئلہ نہیں ہے، اور ان کو یہ کچھ طرح پڑھ لیں تو یہ پڑھتے بھی جائیں، بیان بھی کرتے جائیں، اور جھومتے بھی جائیں، جھماتے بھی جائیں، روتے بھی جائیں، رلاتے بھی جائیں، تو بس مزے کو مزہ آ جائے۔ جو جتنا بڑا شعور والا ہوگا نا وہ اتنا اچھا شاعر ہوگا، شعور بھی مطلب کے رسول کے ساتھ تو دیکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا یار ان کی مطلب پوزے میں دریا کو بڑی بڑی باتیں ہیں، معرفت کی بات ہے، پہچان کی بات ہے۔ عام آدمی جو ہے نا کئی صفوں میں بیان کرے، وہ ایک شعر میں یہ بیان کر دے۔ ایک شعر کی خوبی بھی یہ ہے کہ آپ پورا مطلب کہ واقعہ بیان کرنے جائیں 2 صفحے، ایک شعر بولے تو 2 صفحے بیان ہو جاتے ہیں، یہ تو شعر کا ایک اپنا کمال جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شعر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گئے۔ اب 2 لائنیں ہیں، پوری حدیث میں پوری روایت ہے۔ ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، 3 واقع۔ اب اس پہ پورا ایک واقعہ یہی ہے، سے چاہتی ہے ہرنی داد۔ اب پورا واقعہ وہ ہرنی نے عرض کی، وہ مطلب کہ مجھے یہ باندھ دیا ہے اور میرے بچے کو دودھ دینا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، وہ دودھ پلا کر واپس آ گئی، یعنی 3-4 واقعات کو 2 مصروں میں بیان کر دیا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دی۔ اب اب پورا صحابہ کا آنا، پورا واقعہ عرض کرنا، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ آقا ہمیں بھی ان دستے مبارک کی
رحمتوں کا حصہ عطا فرما دیں، جن کو سوئے ہاسما پھیلا کے جل تھل بھر دیے، اللہ ان کا فیضان عطا فرمائے، یا اس کا صدقہ نصیب فرمائے، اس کا کروڑواں حصہ نصیب فرمائے۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن کو، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن کو، لب پھول دغل پھول سقل پھول بدن پھول، لب پھول دغل پھول زقل پھول بدن پھول، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، دندان و لبو زلف و روح شاہ کے فدائی، دندان و لبو زلف و روح شاہ کے فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ چار شانیں بیان کی ہیں، دندان، لب، زلف اور رخ، اور چاروں کے فدائی کون ہے وہ اگلے مصرے میں بیان کیا ہے اسی ترتیب سے۔ اس کو فنی طور پر کہتے ہیں علم عروض میں لف و نشر مرتب، یعنی جب اوپر والا جو لفظ ہے اسی کے نیچے اس کی مراد ہو یا اس کا مقابل ہو تو اسے مرتب کہتے ہیں، اگر بالکل نیچے نہ ہو یعنی بات پہلی ہے اور اس کا مقابل آخر میں ہے تو غیر مرتب کہلاتا ہے۔ غیر مرتب کی مثال وہ ہے جیسے حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت، اس میں ہے دندان، دوسرے مصرے میں ہے در عدن۔ عدن ایک سٹی ہے، اس کا موتی بڑا مشہور ہے، تو آقا کے دانتوں پر وہ فدا ہے۔ اچھا آگے چلیں، لب، لب پہ فدا کون ہے؟ لعل یمن، یمن کے زبردست ہیرے لال چمکدار، وہ ان لبوں پہ فدا ہیں۔ پھر آگے چلیں تو زلف، زلف پر کون فدا ہے؟ مشک ختن، خالص مشک، وہ ان زلفوں کی خوشبو پہ نثار ہے۔ اور رخ، رخ انور، اس کے فدائی کون ہے؟ تو پھول۔ تو یہ چار آقا کی مبارک اعضائے پاک کے بیان اور ان کے فدائی کون ہے؟ در عدن، لعل یمن، مشک ختن، پھول۔ ایک پیارا انداز اور زبردست فن یہ اس میں نظر آتا ہے۔ پھر ناخن پاک کی بارگاہ میں عرض ہے، چاند کو کہتے ہیں کہ اتنا نہ پھول بلکہ ہم تو اس ناخن پہ قربان ہیں۔ تو پہلی رات کا جو ہلال ہوتا ہے ناخن کی طرح خوبصورت ہوتا ہے، کیا فرمانے اعلیٰ حضرت؟ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مگے نو پینا ہے چرخ کو ہر پھول، اتنا بھی مگے نو چرخ کو یہ چرخ کوہن کو کہا جا رہا ہے، آسمان کو کہا جا رہا ہے کہ جب تجھ پر یہ جو ہلال بنا ہوا ہے یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے،
تو اس خوبصورت چاند جو تجھ پر چمک رہا ہے، اس پر جو تیرا حسن بڑھ رہا ہے، اس پر اے آسمان تو پھول نہیں، لفظ پھول کا ایک اور استعمال ہاں، ہے، کہ تو پھول نہیں، کہ ہمارا دل بھی جو ہے نا محبوب کریم کے ناخن پاکا، واہ، دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی ماہ نو پہ نہ اے چرخ کوہن، چرکے کوہن پھول، تو پھول نہیں، تو دیکھ ہمارا دل کس پر فدا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بھی خیالات ہیں، اور پیارے مصطفیٰ کی گویا وجود پاک میں اور آپ کی بارگاہ میں جیسے تصوراتی طور پہ وہ حاضر رہتے تھے، کبھی کس کی شان بیان ہو رہی ہے، کبھی کس کی، اور وہ گم ہے۔ گم ہونا، کسی چیز میں جب وہ گم ہوتے ہو نا تو پھر وہ چیزیں آپ کے دل و دماغ پر ایسے مطلب کہ وہ طاری رہتی ہیں، طاری رہتی ہیں، بس سبحان پر یہ ہے نا کہ وہ پھر دکھا دے یاد میں جس کی نہیں ہے نا، ہوش تن جہاں کو پھر دکھا دے وہ رخ اے میرے فروزہ، ہم کو تعالیٰ لکھ لیں کہ ان کی یاد میں ہوش نہیں ہے، یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جہاں ہم کو، ماشاءاللہ۔ کہیں پہ کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ، سب تو مدینے میں ہی ہے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، کیا ہے شعر؟ جس کے ماتھے شفاعت کا جس صحرا کے ماتھے، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اس جبین سعادت پہ لاکھوں اپنی جبین مبارک، اپنے سر مبارک کو اللہ کے حضور سجدے میں سر مبارک کو لائیں گے اور شفاعت کی عرض کریں گے، اور اللہ کریم آپ کے ارشاد پر، آپ کی اس بات پر باب شفاعت بھی کھولے گا، تو جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا یا صحرا سجا، صحرا رہا اس جبین سعادت سعادت پہ لاکھوں لاکھوں سلام۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماعت پہ لاکھوں سلام، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایریاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایریاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایریاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایریاں، عارض شمس و قمر سے دو قمر دو پن جائے خور دو ستارے 10 ہلال، دو قمر دو پن جائے خور دو ستارے 10 ہلال، ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اطہر ایڑیاں، ان کے پنجے تلوے ناخن پائے اطہر ایڑیاں، ان کے تلوے پنجے۔ اس کلام میں بھی محمود بھائی
بڑا پیارا انداز ہے، دو مبارک مصروں میں قدموں کی جو شان بیان کی واہ ہے کہ یہ قدم نہیں ہے، یہ تو دو چاند ہیں، ان میں دو پنجہ خر. جب سورج آب و تاب سے چمکتا ہے تو گول سا ایک پنجہ نظر آتا ہے یوں جی کر جی کے، جی جی اس کی چھاپ ہوتی ہے پوری کائنات میں، جیسے کہ وہ روشنی واہ پھیلا رہا ہوتا ہے. تو دو پنجہ خر، اگر آپ پیر کا بیچ کا حصہ دیکھیں تو یوں سورج کی شعاؤں کی طرح پھیلا ہوا ہوتا ہے. ہاں اور پھر دو ستارے مبارک آپ کے قدموں کا اگلا حصہ اس کو دیکھیں تو ستاروں کی طرح روشن، اور 10 ہلال، 10 ہلال، ہر ناخن جو ہے وہ 10 چاند کی طرح خوبصورت سا ہے، ہلال کی طرح ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کے پنجے، تلوے، ناخن، پائے، اتھر، ایڑیاں، یہ بھی وہی دندان و لبوں والے شعر کی طرح لف و نشر ہے. کیا فرمایا کہ دو قمر دو پر جائے خور خور، دو ستارے 10 ہلال، دو قمر دو پر جائے خور خور، دو ستارے 10 ہلال، ان کے پنجے تلوے ناخن پائے اطہر ایڑیاں، ان کے پنجے تلوے ناخن پائے اطہر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے. دن میں سورج، خورشید، اور رات میں چاند اور ستارے نظر آتے ہیں نا، یہ حقیقت میں مبارک ایڑیوں کے ہی نشانات ہیں. واہ واہ یہ پرتو فگن ایڑیاں ہیں، یہ ان کے نشان ہیں جو گئے تو چاند سورج کی روشنیاں ان کے صدقے میں چمک رہی ہیں. فرماتے ہیں جا بجا پرتو فگن ہے آسمان پر ایڑیاں، جا بجا پرتو فگن ہے آسمان پر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید، شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید، شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے. اور تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے. اور ایک بار جب زلزلہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات، احد پہاڑ پر جلوہ فرما تھے. وہ زلزلہ آیا، دیوانوں کی زبان میں وہ جھوم اٹھا، اور وہ جھوم رہا تھا کہ نبی آج جلوہ فرما ہے. اور نہ صرف نبی بلکہ آپ کے صدیق، آپ کی عمر، آپ کے عثمان غنی رضی اللہ عنہم بھی حاضر تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کیا کیا، وہ جب جھومنے لگا، زلزلہ آیا، ہمارے ہوتے ہوئے زلزلہ آئے، خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ رکھے، سب کو اپنے عافیت میں رکھے، لیکن زلزلہ آتا ہے تو انسان خود ساختہ بے ساختہ ہو جاتا ہے، خود باختہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ڈر جاتا ہے، میدانوں میں نکل جاتا ہے. لیکن ہمارے آقا بڑے بہادر تھے، اور کائنات پر تو انہی کی چلتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر اپنی ایڑی مبارک جو ہے وہ اس کی ضرب کی، اور فرمایا کہ رک جا، ٹھہر جا، تجھ پر ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. یعنی یہ اس وقت سے جان رہے ہیں کہ 2 شہید ہیں، کہ 2 کو حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کو شہید بھی کیا جائے. تو یہ ہے علم کا بھی کمال، علم غیب بھی ہے اللہ کی عطا سے. اور احد پہاڑ کی قسمت دیکھیے، اور احد پہاڑ پر ایک ٹھوکر ماری تو زلزلہ چلا گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا،
ایک ٹھوکر پہ احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، شمس و قمر سے۔ اور یہی ایڑیاں جو ہیں انشاءاللہ ہمیں بھی سنبھالیں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کشتی یا جہاز کو سنبھالنے کا جو لنگر ہوتا ہے، وہ لنگر جو ہوتا ہے وہ بھی اس طرح پنجے کی طرح ہوتا ہے، تو وہ جب نیچے سطح پہ جا کے گڑ جاتا ہے تو کشتی یا جہاز وہ مضبوط ہو کے جم جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اے رضا ڈر نہیں، کشتی امت محمدی کی کشتی کا جو لنگر ہے وہ آقا کی ایڑیاں ہیں نا، وہ سنبھالیں گی۔ فرماتے ہیں اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر، اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر، شاد ہو ہے کشتیے امت کو لنگر ایڑیاں، شاد ہو ہے کشتیے امت کو لنگر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی بڑے پیارے انداز میں وہ لکھا ہے، نور کا جو کلام ہے صبح طیبہ، تو جو نورانیت پہ بات کی ہے، آئے ہائے کچھ اشعار آپ ہمیں سنائیے گا محمود بھائی۔ صبح طیبہ میں جو اشعار ہیں کہ وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، یوں مجازن چاہیں جس کو کہہ دے کلمہ نور کا، انبیاء اجزاء ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، وقت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ آقا آپ کی تو بات ہی کیا ہے، آپ کی نسل پاک کا بچہ بچہ نور ہے، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کچھ اشعار تیرے تو تناہی سے بری ہے راہ میرے شاہ، میں راہ میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، صبح میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوئے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا، پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، بینیے پر نور پر رخشا ہے بکا نور کا، لواء الحمد پر اڑتا پھریرا نور کا، مصحف
عارض پہ ہے خط شفیع نور کا، روسیاں یاروں مبارک ہو قبالہ نور کا، آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا، پیچ کرتا ہے فدا ہونے کو لمعہ نور کا، گرد سر گرد سر پھرنے کو بنتا ہے امام نور کا، ہیبت عارض تھرا آگ شعلہ نور کا، شپا پر گر گر بن جاتا ہے گچھا نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، میل سے کسی درجہ سترا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک گورا کہ کرتا نور کا، تیرے آگے خاک پر چھرتا ہے ماتھا نور کا، تیرے آگے خاک پر چھکتا ہے ماتھا نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولا نور کا، سر پہ صحرا نور کا، پر میں شاہانہ نور کا، وصف رخ میں گاتی ہے حورے ترانہ نور کا، وصف رخ گاتی ہے حورے ترانہ نور کا، قدرتی دینوں میں کیا بچتا ہے لہرا نور کا، دیکھنے والوں نے کچھ دیکھا نہ بھالا نور کا، من رہا کیسا یہ آئی نہ دکھایا نور کا، مل سکتی نہیں در پر پہرا نور کا، تاب ہے بے حکم پر مارے پرندہ نور کا، یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیگ تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، سلم کی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکی غزال ہے، فضائے لامکاں تک جن کرمنا نور کا، تاب حسن گرم سے کھل جائیں گے دل کے کنول، نو بہارے لائے گا گرمی کا جھلکا نور کا، ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا، دید نقشے سب کو نکلی ساتھ پردوں سے نگاہ، پتلیاں بولی چلو آیا تماشا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا ہے، راگو میرے شاہ میں کیا 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 کہوں تجھے، جمال یار سے ادا نہ ہوئی، ہزار کر لیا میں نے خوش بیانی سے زندگیاں
ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا ہوا۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ محبوب کی خدمت میں ہے تابے سخن کس کو، سب اہل سخن میں حیرت میں گڑے دیکھے، کہنے کی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کو تجھے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر، جسم مقدس و منور کی مبارک شان میں کچھ ہم نے کوشش کی آج کے مدنی پھول پیش کریں، کچھ روشنی اس نور سے حاصل کریں۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کے بھی چند اشعار اس کلام میں ہے نا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنا، اس میں بھی مبارک اعضاء کی شان اور ان کے صدقے میں کیا ہوا یہ بھی بیان کیا ہے۔ وہ ایک دو شعر اگر ہو جائیں پھر۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اس جلوائے رنگی کا تصدق تھا جس نے فردوس کے ہر تختے کو گلزار بنایا، ان کے در دنداں کا وہ صدقہ تھا جس نے ان کے در دنداں کا وہ صدقہ تھا جس نے ہر قطرہ نیساں در شہوار بنایا۔ یعنی اگر مختصراً سمجھیں تو جو بھی ہے نا کائنات میں اچھائی ہے، بھلائی ہے، خوبی ہے، نکھار ہے، حسن ہے، زینت ہے، نظافت ہے، کمال ہے، وہ آقا کا صدقہ ہے۔ چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم ہو کہ اس سے جان بخشی ہو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا ہو، روشن ہاتھ کا معجزہ، یا وہ موتی ہوں یا وہ ہیرے ہوں، سب میرے آقا کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ہی رکھے، جس کا صدقہ کھا رہے ہیں، ان کے گیت بھی گاتے رہیں، ان کی سنتوں پر بھی عمل کرتے رہیں۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔